अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज एक बहुत मुनफरिद एंगल और एक बहुत मुनफरिद मौजू है जो आज हम अपने तमाम मौजूद मेहमानों के साथ और बहुत पर्टिनेंट डेकोरेटेड गेस्ट पैनल मेरे साथ आज मौजूद है, उनके साथ टेबल करेंगे। नाजरीन, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में जो भारत की तरफ से की गई दहशतगर्द कार्रवाइयां हैं और तमाम जो सरगर्मियां जो भारत अरसा दराज से स्पॉन्सर पाकिस्तान में करता आया है, एक तो वो कोई ढकी छुपी बात नहीं। आज ये बातें मजीद खुलकर सामने आई और मजीद कुछ इंकशाफात इस हवाले से किए गए जब जनाब मोईद यूसुफ ने एक इंटरव्यू दिया भारतीय मीडिया को। ऐसे में सबसे अहम जुज जो इस इंटरव्यू में हम लोग देखते हैं वो यही है कि अब बाकायदा सबूत और शवाहिद मजीद पेश किए गए हैं नाजरीन, जो कि इस चीज को मजीद रीआइटरेट करते हैं कि भारत की इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान की दहशतगर्द कार्रवाइयों में। पाकिस्तान में जितनी भी यहाँ पर पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां होती हैं और हालिया भी जो अरसे में हुई हैं, कुछ रोज पहले भी जो हमने वाकयात देखे हैं बदकिस्मती से, उनमें भी भारत की बहुत वाज़ेह तौर पर नाजरीन इन्वॉल्वमेंट सामने आ गई है। इस हद तक कि जो चीनी कॉन्सुलेट पर हमला था उसका जो खास तौर पर जो मास्टरमाइंड था, जो वहां पर एक सबसे अहम जो वहां का दहशतगर्द था चीनी हमले में जो मुलविस था, कराची में चीनी कॉन्सुलेट पर जो मुलविस था हमले में, उसका इलाज भी भारत में हुआ। तो इससे बढ़कर गालिबन कोई और सबूत इस बात का नहीं हो सकता कहां पर भारत हम पे ये भोंडा इल्जाम पाकिस्तान पर अरसा दराज से आयद करता आया है, लेकिन दरअसल जो हकीकत है और जो फैक्ट्स हैं वो कुछ और बयान करते हैं। ऐसे में नाजरीन, फैक्ट्स तो हमारे सामने हैं, हमेशा एक दफा नहीं बल्कि बार बार ये फैक्ट्स दोहराए गए हैं, बताए गए हैं। कश्मीर पर भी वाजे करके पाकिस्तान का मौकफ एक दफा फिर से रखा गया है और गालिबन ये पहली दफा हुआ है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान की क्योंकि नुमाइंदगी करते हुए डॉक्टर मोईद यूसुफ ने अपने इस खुसूस इंटरव्यू में ये भी बताया है कि वो कौन सी शराइत होंगी जिनके ऊपर अब पाकिस्तान भारत से बात करने के लिए आमादा होगा। क्योंकि पाकिस्तान जो है हमेशा से हमने देखा है कि भारत पाकिस्तान पे शराइत आयद करता था, लेकिन अब उल्टा एक मुनफरिद इसमें एंगल हमने देखा है जो कि गालिबन पहले हो जाता तो बहुत बेहतर था कि पाकिस्तान की तरफ से शराइत आयद की गई हैं। नाजरीन, इसके पॉलिटिकल भी काफी सारे एंगल्स हैं क्योंकि FATF के हवाले से कानून साजी अभी रिसेंटली पार्लियामान से हुई है। अपोजिशन हो या हुकूमत हो, दोनों इस पे मिल बैठे थे और तमाम ने इस पे कोशिश की थी कि FATF की जो तलवार है वो पाकिस्तान के ऊपर से हट जाए। लेकिन ऐसे में क्या ये सवाल नहीं उठता कि अगर सबूत और शवाहिद इतना खुलकर और इतना ब्लैटेंट होकर सामने आ चुके हैं तो ये तमाम जो पाबंदियां हैं, ये तमाम जो FATF के हवाले से भी जो सिफारिशात हैं, ये उल्टा इंडिया पे आयद हो ना कि पाकिस्तान पे। और क्या ऑन ग्राउंड नाजरीन सिचुएशन बदलेगी गिवन द फैक्ट कि भारत के साथ जो इकोनॉमिक स्टेक्स हैं पूरी दुनिया के, और हम हमेशा इसको एक एंगल की तरह बताते आए हैं। पॉलिटिकल इस हवाले से भी बात करेंगे कि क्योंकि हमेशा जो कश्मीर के हवाले से लाए अमल है वो बहुत आजकल जेरे बहस है। अपोजिशन उस पर मुसलसल हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते आए हैं और अभी भी उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट जुज है जो कि पूरी PDM वगैरह की मूवमेंट चल रही है और जो रैलीज वगैरह का इनेकाद हो रहा है। वहां दूसरी तरफ नाजरीन गवर्नमेंट की तरफ से भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आ रहा है कि कश्मीर को कभी भी उस तरह से उजागर नहीं किया गया जैसे कि अब किया जा रहा है। आज हम नाज़रीन खुलकर दोनों मौज़ूआत पर बात करेंगे, दोनों इन पर्सपेक्टिव्स और बयानियों पर बात करेंगे। और लेकिन पहले ये जो सवाल है खास तौर पर इसको मुलाहिजा कीजिएगा और जो कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू इस खुसूस इंटरव्यू में हुई है वो भी मुलाहिजा कीजिएगा। As far as the 5th of August 2019 is concerned, quite frankly, India scored an own goal. You know, there was never a doubt what the Kashmiris of occupied Kashmir believed in, what they thought of India. But if there was any doubt left, it's gone now. Don't accept what I'm saying. Farooq Abdullah came to your program very recently. I heard him. What did he say? No Kashmiri sees him or herself as Indian. They much rather be ruled by Chinese. Of course, he couldn't say Pakistani has to survive in India, but the Chinese. What is the ICG report saying? What is Jaswant Sinha's report saying? The world is calling India out. Karan, that's the reality. Kashmiris can't bear the thought of being Indian. Kashmiri Hindustan se nafrat karte hain, Karan. And when that's the reality, what internal arrangement are you talking about?
جی ناظرین، جو شرائط بھی رکھی گئی ہیں اس میں کشمیر کا جو ذکر ہے وہ سر فہرست ہے، جن کی بنیادوں پر اگر وہ بھارت کی طرف سے مکمل کی جائیں گی تو بات چیت کا آغاز ہوگا۔ یہ تمام چیزیں تو ہم نے ویسے اس خصوص سلوٹ میں دیکھی ہیں۔ مزید جی بی کے حوالے سے بھی ناظرین بات کی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے کیونکہ اب الیکشنز بھی ہونے والے ہیں، باقاعدہ صوبہ بنانے کا بھی جی بی کو ایک ارادہ اور بہت اہم آبجیکٹو آگے بڑھانا ہے، جس میں ہمیں اپوزیشن اور گورنمنٹ اسی طرح سے ان کا ساتھ چاہیے، ان کی معاونت چاہیے۔ تمام باتوں کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور جو ثبوت اور شواہد پیش کیے گئے ہیں پاکستان میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کے، اور ایک خدشہ جو رکھا جا رہا ہے کہ تمام یہ جو پولیٹیکل ریلیز ہیں یا جو ڈیمونسٹریشنز ہیں ان میں خدا نخواستہ بھارت اور یہ جو ہمارے اینٹی اسٹیٹ خدا نخواستہ یہ جو پراکسیز ہیں وہ کوئی اس قسم کی سازش کر سکتے ہیں پاکستان کے خلاف، اس کے حوالے سے بھی ذرا کھل کے آج بات کریں گے۔ اسٹے ود اس، ہم ایک بریک کے بعد فوری واپس آتے ہیں۔ اکتوبر کا مہینہ ہر سال عالمی سطح پر بریسٹ کینسر کی آگاہی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہر سال لاکھوں خواتین اس مرض کی آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ یہ مرض عام طور پہ خواتین میں پایا جاتا ہے، بر وقت تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو سینے یا اس کے اطراف میں کوئی گلٹی یا کوئی تبدیلی محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریے۔ عوام کے ووٹ کی طاقت ہے، عوامی نمائندوں کو اقتدار کے حوالوں تک پہنچا سکتی ہے، اور عوام کی خاطر کیے جانے والے فیصلوں کے ثمرات عوام تک پہنچانا ان ہی نمائندوں کا فرض ہے۔ انہی عوامی نمائندوں سے پوچھیں گے سوال اور کریں گے عوام کے حقوق کے تحفظ کی بات، عوامی مسائل کے حل کی بات، عوام سے عوام تک۔ دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 8:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔
वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से आगे बढ़ाते हुए गुफ्तगू को बहुत अच्छा एक डेकोरेटेड पैनल हमारे साथ मौजूद है जो कि पर्टिनेंटली तमाम इन उमूर पे हम लोग तफसील से बात करेंगे। जनाब अमजद अली खान न्याजी हमें यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन भी हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के नेशनल असेंबली में। बहुत शुक्रिया अमजद साहब आपकी तशरीफ आवरी का, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपसे मजीद जाहिर है अपोजिशन और गवर्नमेंट हम तमाम इन उमूर पे तो बात करेंगे ही, क्योंकि एक बहुत अहम एंगल है इन तमाम चीजों का जो खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान के एंगल से हम लोग आज बात करने लगे। सेनेटर बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब नाज़रीन हमें वाया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी जो कायमा कमेटी बराए खारजा पॉलिसी है उसके भी मेंबर हैं, डिफेंस की भी मामलात को आप देखते हैं इसी कायमा कमेटी में जो सेनेट में है, दोनों कमिटीज में आप मौजूद हैं और आप बहुत यकीनन गहरी निगाह से इन चीजों को वैसे भी देखते आए हैं। PMLN का मौकफ हमारे साथ रखेंगे, अपोजिशन का मौकफ हमारे साथ ऑन बोर्ड रखेंगे। वेलकम सेनेटर साहब। और नाज़रीन नजमुद्दीन शेख साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा। आपकी भी जो एक्सपर्टीज है और जो माहिराना राय है इन तमाम उमूर पे खास तौर पर, क्योंकि आप बहुत करीब से देखते आए हैं इन चीजों को, तो वो हम शामिल गुफ्तगू उसी तरह से रखेंगे। वेलकम जी नजमुद्दीन साहब, आई होप कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। अभी हमने कनेक्ट किया है नजमुद्दीन साहब को। नाज़रीन बाकायदा आगाज करते हुए अगर बैरिस्टर जावेद अब्बासी से बात आगाज कर लें, उनसे फरमाइएगा। एक तो सेनेटर साहब अभी हमने कश्मीर के बारे में एक ये सॉट जो था हमने चलाया जो कश्मीर के हवाले से मौकफ है, अब पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से शराइत रखे गए हैं कश्मीर के मौजू को आगे ले जाते हुए कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान की बात इनिशिएट अगर करनी है तो भारत ने हमारे कंडीशंस को या प्री रिक्विजिट्स को पूरा करना है। आप बताएं कोई ऑन ग्राउंड सिचुएशन चेंज होगी, क्योंकि बड़े सारे सबूत और शवाहिद भी बताए गए हैं जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में जो भारत मुलविस रहा है अरसा दराज से। विल द सिचुएशन चेंज ऑन ग्राउंड? सेनेटर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट मौका था जब से इंडिया ने क्वेश्चन किया था, जब से इसमें आइन के 2 आर्टिकल जो थे वो विड्रॉ कर लिए थे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को वो उसने वापस कर दिया था। उससे न सिर्फ दुनिया पूरी में कश्मीरी उठे हैं, बल्कि कश्मीर के अंदर जो बड़ी मजबूत लॉबी इंडिया के साथ मिलकर काम करती थी या इंडिया का जो बयानिया था उसके साथ चलती थी, जिस तरह फारूक अब्दुल्ला साहब हुए और बाकी के कुछ दोस्त साथी जो सारे थे, वो जो बड़े अरसे से एक वकालत किया करते थे हिंदुस्तान की हुकूमत की, उनको भी पता चल गया है कि मोदी सरकार के आने से बाद अब मिनॉरिटी की कोई जगह हिंदुस्तान के अंदर नहीं गई है। बल्कि ये तो मकबूजा कश्मीर के अंदर मैं ये हालात बता रहा हूँ, अगर आप उसका इंडिया के अपने अंदर देख लें, उसके सारी मिनॉरिटीज जो है जिनके साथ जो सलूक हो रहा है, जो उनके साथ बर्ताव हो रहा है मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ और बाकियों के साथ, वो भी एक बहुत बड़ी दास्तानें हैं जो लिखने वाली हैं। दुरुस्त दुरुस्त। हमारे लिए एक अच्छा मौका था, अब भी है कि आप सारी दुनिया को बताएं कि मकबूजा कश्मीर में पिछले कितने अरसे से लोगों को लॉकडाउन में रखा हुआ है, जेल में रखा हुआ है, कितनी ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, हॉस्पिटल्स बंद हैं, उन्होंने अपनी आर्मी खड़ी की हुई है, लोगों पे जबर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। और आज ये बातें सिर्फ पाकिस्तान से नहीं उठ रही हैं, बल्कि अब ये बातें अमेरिका के अंदर से भी उठ रही हैं। अमेरिकन भी एक अभी आपने देखी होगी एक रिपोर्ट आई है जिन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयां हुई हैं उनमें इंडिया मुलव्वस है। उन्होंने ये भी कहा है कि शायद इस दाइश के साथ भी मिलकर वो कोई कार्रवाइयां कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने भी शाया की है ये जी, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने भी जो रिपोर्ट शाया की है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक आपने हवाला दिया। अब ये वो सारी चीजें हैं जिसको पाकिस्तान में भी दुनिया पूरी को दिखाना चाहिए, हमारे फॉरेन ऑफिस दिखाने चाहिए, जो हमारे फॉरेन मिशन है बाहर में, उनको ये खबरें भेजनी चाहिए। उन खुद प्राइम मिनिस्टर साहब और फॉरेन मिनिस्टर को ये दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर से ये बातें करनी चाहिए, यहाँ पार्लियामेंटेरियन के वफद के जाने चाहिए, और वो जो बड़े हेड क्वार्टर हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट हेड क्वार्टर है, वहां जाकर दुनिया को दिखाना चाहिए मोदी और हिंदुस्तान की हुकूमत का चेहरा कि ये दुनिया में ये कर रहे हैं, ये दहशत गर्दी फैला रहे हैं, ये जो है ह्यूमन राइट की वायलेशन कर रहे हैं। इनकी वजह से न सिर्फ इस खित्ते में खतरा है, पाकिस्तान में हिंदुस्तान की सालमियत को खतरा है, बल्कि सारी दुनिया के अमन को खतरा है। और इनका ये चेहरा इससे बेहतर वक्त कोई नहीं है बेनकाब करने के लिए। उसके लिए चाहिए कि एक मसलसल, एक ऑर्गेनाइज,
तरीके से ये कंपेन करनी चाहिए जिस तरह वो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा करता रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरह उजागर किया है तफसीली तौर पर सेनेटर साहब, लेकिन बात यह है कि वाकई हकीकतन पहले अभी अमजद साहब से बात हो जाए, क्योंकि अमजद साहब वफूद लेके बतौर क्या गवर्नमेंट वाकई आपसे तो बार बार अपोजिशन मांग कर रहे हैं, बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा था कि आप अलग अलग ममालिक का दौरा करें और भारत का जो चेहरा है बेनकाब करें। पहले आप फरमाएं अमजद साहब, फिर मैं नजमुद्दीन साहब की तरफ, ताकि वेलकम ऑन बोर्ड वंस अगेन नजमुद्दीन साहब, आपकी तरफ मैं आती हूं ताकि आपकी माहिराना राय जो पॉलिटिकल व्यूज हैं उनके बाद हम सुने, आप दोनों को सुन लें। फरमाइएगा अमजद साहब, व्हेन आर यू टेकिंग द इनिशिएटिव, व्हेन इज द गवर्नमेंट टेकिंग द इनिशिएटिव? आप कब इन तमाम को और एक अच्छी सी कोई वफ्द बनाएं, डेलीगेशन बनाएं, उनको फिर आप ले जाएं ममालिक, हर जगह भारत का चेहरा आप एक्सपोज करें? बिस्मिल्लाह रहमान, जैसा कि आपने कहा कि आज जो भारत का चेहरा है, ये डे वन से जब से पाकिस्तान वजूद में आया है तो भारत जो है वो मुसलसल साजिशें करता ही चला आ रहा है। आपने देखा होगा कि आपने 71 में जब मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ तब भी वो ये अपनी साजिशें करता रहा है, और अब देखें कि उसने मुख्तलिफ मौके के ऊपर उनके जो जासूस पकड़े गए, उनके हैंडलर पकड़े गए, इवन अगर कलभूषण जादेव का देखें, वो एक दुनिया के सामने बिल्कुल एक नंगी हकीकत बन के आया कि इंडिया पाकिस्तान को एक स्टेबल पाकिस्तान नहीं देखना चाहता। देखिए, पाकिस्तान हमेशा से ये समझता है कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं और हम एक पुरअमन मुल्क रहेंगे। हमारे अंदर ना मुदाखलत की जाए, ना हम किसी के अंदर मुदाखलत करते हैं, लेकिन इंडिया को हम नहीं जानते कि उसे ऐसा क्या खौफ है। लेकिन बेसिकली इंडिया आज एक दहशत गर्द मुल्क बन चुका है। देखिए, वो अफगानिस्तान के अंदर बैठ के अपने जो उसके वहाँ पे कॉन्सुलेट, वहाँ से वो अपने हैंडलर्स को मूव करा के बलूचिस्तान के अंदर, या आपके जो पुराने जहाँ पे आपके फाटा जो एक्स फाटा, वहाँ पे वो मुख्तलिफ काइनेटिक ग्रुप्स थे, उनको वो सपोर्ट करता रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट करता रहा है, और फिर जो जितनी भी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ थी उसके अंदर वो इन्वॉल्व है, हमेशा से वो इन्वॉल्व रहा है। कई मौके उसके कई जासूस पकड़े गए, कई हैंडलर पकड़े गए, और जैसा कि आपने देखा कि मकबूजा कश्मीर में तो उसका चेहरा तो बेनकाब हो गया, जो उसका सेकुलर चेहरा था वो बेनकाब हो चुका है। और देखें, आज दुनिया के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट हो रहा है। इसके लिए बिल्कुल हमें अपने अंदर इत्तेफाक, देखें, सियासत ये एक ऐसे मौजू है जिसमें हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद की भी जरूरत है। आज देखा होगा कि जैसे फिरका वाराना फसादात कराने में भी उसका ये हाथ, जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हमारे पिछले दिनों आदिल के जैसे वाकयात जो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कौम समझती है कि ये किसकी कार्रवाइयां हैं, इसलिए हमारे तमाम उलमा जो है वो एक बात पे मुत्तफिक हो चुके हैं। लिहाजा उनकी ये जो बुज़दिलाना कार्रवाइयां हैं, ये लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि वो और डट के खड़े हो गए। तो देखिए, हमें सबसे पहले देखिए, सियासत होती है, कुछ चीजों पे सियासत होती है, लेकिन हम समझते हैं कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं जैसे माइशत है, दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग है, हमारा इंडिया के खिलाफ मुत्तहिद होना है, ये एक ऐसे इशू है जिसपे सियासत नहीं होनी चाहिए। ना अनफॉर्चुनेटली अमजद साहब, उस तरह का इत्तेफाक इस मामले पे अभी तक तो नहीं है। FATF का भी एक मामला हमारे सामने है, उस पर भी हम बात करेंगे। चलिए ठीक है, जोड़ तोड़ और तमाम जो आपकी नेगोशिएशंस है वो हुई, लेकिन अल्टीमेटली आपको एक बड़ा प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए था कि FATF वाले मामले पे आप तमाम इकट्ठे आते। बिल्कुल आप ऑनेस्टली फरमाइएगा, क्या आपको लगता है कि उस लेवल की यकजहती है इन उमूर पे गवर्नमेंट और अपोजिशन की तरफ? देखिए, FATF के ऊपर आपने देखा कि इंडिया क्या चाह रहा था, वो हमें ब्लैक लिस्ट में लेके जाना चाहता था। पाकिस्तान चाहता है कि हम ग्रे लिस्ट से निकल के हम उस लिस्ट में आए जहां पे हम अपनी जो मईशत है उसमें हम बेहतरी ला सकें। लेकिन अफसोसनाक बात है कि उस पर भी अपोजिशन ने उसका कुछ किरदार जो था, मैं समझता हूं कि वो समझते कि हमें NRO दिया जाए, हमें ढील दी जाए। तो ये वाकयात जो है वो ऐसे हैं जिस पे हमें दिली अफसोस भी होता है, क्योंकि पाकिस्तान के वजूद से हमारा वजूद है। पाकिस्तान
اگر ساورن ہے تو ہم ہیں. دیکھیں وہ پاکستان ہم چاہتے ہیں جو فخر سے پاکستان کا جھنڈا دنیا کے ہر ملک کے دارالحکومت میں لہرائے. دیکھیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری اکانومی بہتر ہو. ہماری مجھے اجازت دیں میں تاکہ یہ والا نقطہ میں ڈائریکٹلی جاوید صاحب کی طرف بھی لیتا ہوں. جاوید صاحب پلیز ہولڈ آن ٹو دس پوائنٹ. یہ آپ کی طرف لانے والا ایک نقطہ ہے بڑا اہم جو ابھی امجد صاحب فرما رہے تھے کہ وہ بھی تمام چیزیں این آر او کی نظر, اور یہ واقعی دس از بیسکلی دا نیریٹو جو کہ اس وقت چل رہا ہے, اور ہمیں اس سے ہٹ کر اب بہت قومی ہماری نوعیت کے جو مسائل ہیں ان کی طرف ہم نے رخ کرنا ہے. نجم الدین صاحب آپ فرمائیے گا. سر آپ نے دونوں کو سنا, گورنمنٹ نے بھی بات کی, اپوزیشن نے بھی بات کی. کیا آن گراؤنڈ سر چیزیں بدلیں گی؟ کیونکہ اسلم اچھو نامی جو ایک شخص تھا جو دہشت گرد تھا جو کہ چینی قونصلیٹ حملے میں ملوث تھا, اس کا باقاعدہ علاج ہوا ہے دلی کے ایک اسپتال میں. تو اس لیول کی بھارت سپانسرنگ کر رہا ہے یہاں پر دہشت گردی کی. کیا اس سے سفیشینٹ ایویڈنس سر؟ کلبھوشن ہماری کسٹڈی میں ہے لیکن پھر بھی کوئی اس طرح کا ایکشن کیوں ہمیں نظر نہیں آتا؟ یہ تمام چیزیں کیا ایکشنیبل ایویڈنس نہیں ہے؟ سوری آپ جی نجم الدین صاحب فرمائیے گا پلیز. جی دیکھیے ایف اے ٹی ایف کے لیے جو ابھی ایشیا پیسیفک گروپ کا ایک منظر سا آیا ہے, یہ ابھی تک میٹنگ نہیں ہوئی ہے, تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے طرف سے کچھ اور کوشش کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ ہمیں ایشیا پیسیفک گروپ کے علاوہ جو مین میٹنگ ہے اس میں ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے جو بھی اقدامات کرنے ہیں وہ کر لیے ہیں, اور جن میں ابھی کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم کرنے کو تیار ہیں. اب ہمارے سینیٹر صاحب نے بھی بات کی ہے اور ہمارے امجد صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ان چیزوں کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اس پہ اگر ہمارے اختلافات ہیں, اندرونی اختلافات ہیں, تو ان کا اس میں عکاسی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کی. میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ کو ایشیا پیسیفک گروپ اور اس کے بعد جو مین میٹنگ ہے اس میں اگر آپ کو کلیئر نہیں کیا جاتا اور اگر آپ گرے لسٹ پہ ہی رہتے ہیں, تو آپ کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بہت حد تک بڑھ جائے گی. اس کی وجہ سے ہمارے لیے, اور یہ قومی ریکوائرمنٹ ہے, یہ ایک پارٹی یا دوسری پارٹی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, یہ قومی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم اس لسٹ سے ہٹیں. تو اگر ہمیں مارکیٹ سے قرضے لینے ہیں اور اس کی کورونا کی وجہ سے اس کے بہت امکان ہیں, تو ہمیں صحیح ٹرمز صرف اس وقت ملیں گے جب ہم گرے لسٹ سے ہٹ جائیں گے, اور ہماری جو پلی ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا تھا وہ کیا ہے, جو باقی رہتا ہے وہ کر رہے ہیں, اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. یہ ہماری پہلی ریکوائرمنٹ ہوگی, اور اس کے لیے ہمیں جو بھی کینوسنگ کرنی ہے اس کینوسنگ میں دیکھیے ہم کچھ بھی کہہ لیں, لیکن امریکہ کہتا ہے کہ صاحب ہم تو صرف ایک ممبر ہیں اور ہم بھی اپنا ووٹ دیں گے, لیکن ان کا ایک اثر ہے اور ہمیں پہچاننا پڑے گا کہ سول سپر پاور کے حیثیت سے ان کی ایک انفلوئنس ہے, اور ان کو کنونس کرنا ضروری ہے کہ جو اقدامات ہم نے کیے ہیں وہ بہت حد تک آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرتی ہیں, اور جو نہیں ہیں اس کے لیے ہم اپنی سیاسی جو سرگرمیاں ہیں پاکستان میں ان کو اس طرف چلانے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہم پوری کر سکیں. اس میں دونوں چیزوں کو کرنا ضروری ہے, ایک کہ ہم انٹرنلی اپنے اقدامات جو ہیں اس پہ ہم پوری اگریمنٹ ہو سب پولیٹیکل پارٹیز کی, کیونکہ یہ این آر او کی بات نہیں ہے, یہ بات ہے کہ ملک کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اس ریکوائرمنٹ کی طرف آپ کو چلنا ضروری ہے, کیونکہ میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ اگر آپ کے کاسٹ آف بزنس یہ ہے کہ آپ ابھی 4% پہ لون لے سکتے ہیں, تو اگر گرے لسٹ پہ سے نہیں ہٹے آپ تو آپ کو 7 اور 8% دینے پڑیں گے. اگر صرف اسی کو دیکھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی آپ کی اقتصادی ترقی جو آپ چاہ رہے ہیں اس میں کتنا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ پہلا فرض قومیت کا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جو بھی ضرورت ہے وہ ہم انٹرنلی پوری کریں اور اس کے بعد آپ آگے بڑھیں.
جی اچھا نجمুদ্দিন صاحب, میں آپ کی طرف دوبارہ جب آؤں گی تو یہ بھی آپ سے یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ یہ جو ایف اے ٹی ایس والا آرگیومنٹ ہے, اس کے بھی سر دو اینگلز ہیں نا, دو سکولز آف تھاٹس ہیں. ایک تو یہ کہ جی امریکہ کو ہم نے کنونس کرنا ہے یا پورا جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے ہم نے ان کو کنونس کرنا ہے, بٹ آن دا ادر سائڈ یہ بھی تو بات ہے نا کہ بھارت ایک لابی کو پرسیو کر رہا ہے ہمارے خلاف. آئی ول گیٹ بیک ٹو یو آن دس سر, اس کا آپ پھر اگلے اس میں مجھے ضرور جواب فرمائیے گا. سینیٹر جاوید صاحب, آپ پہلے اس کا ذرا جواب دے دیں کہ جو این آر او کے حوالے سے گفتگو یا بازگشت ابھی دوبارہ امجد صاحب نے اس کا تذکرہ کیا کہ جی این آر او کی وجہ سے یہ جو ایف اے ٹی ایس کی قانون سازی تھی پارلیمان میں دراصل وہ یرغمال بن گئی. ایک تو اس حوالے سے فرمائیے گا, اور ابھی جیسے نجمুদ্দিন صاحب بھی فرما رہے تھے کہ دس از ناٹ اباؤٹ این این آر او, یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس پہ کوئی دیر از نو سیکنڈ چوائس سوائے اس کے کہ آپ اور حکومت وقت اکٹھی ہو کر پاکستان کی مدد کریں. دیکھیں, آپ کے سوال کے دوسرے حصے میں پہلے آؤں گا کہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو آپ نے شروع کیا, اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے روز کی اس ڈسکشن میں شکار ہو جائے گا, ہم ایک دوسرے کو الزام دینے میں لگ جاتے ہیں. ایک بڑے ایک امپورٹنٹ وقت سے ہم سارے لوگ گزر گئے ہیں جہاں ایف اے ٹی ایس کا بھی اپنا مسئلہ ضرور ہے, جہاں انڈیا کا مسئلہ ہے, کشمیر کا مسئلہ ہے, اور اپنے ہمارے اندرونی معاملات ہیں. اس وقت پاکستان چونکہ ایک امپورٹنٹ رول یہ پلے کر رہا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر سے افغانستان میں افغان گورنمنٹ کو طالبان کو بٹھا کر انہوں نے دعا میں مذاکرات کرا رہے ہیں, اور امریکہ بھی یہ چاہتا ہے اور ٹرمپ بھی چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے کہ اس کے الیکشن کو سے بڑا اثر پڑے گا. یہ وہ وقت ہے جہاں پاکستان کو ساتھ ساتھ اپنا جو مسئلہ ہے کشمیر کا مسئلہ یہ بہت اگریسولی اٹھانا چاہیے, دنیا کے پاس لے جانا چاہیے, اسلامی ممالک کے پاس لے کے جانا چاہیے, دنیا کو دکھانا چاہیے. یہ ایک ماحول اس وقت کریٹ ہو گیا ہے, اور ایک آپ کو فیسلٹی مل گئی ہے کہ ساری دنیا مودی کے اس ایکٹ کی وجہ سے, مودی نے اپنے اس عمل کی وجہ سے اس معاملے کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے. ہم سارے اس معاملے پہ شامل حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے پہلے بھی کی ہے, کر رہے تھے. کچھ ایسے مسائل ہیں جو ریاست کے مسئلے, مثلا کشمیر کا مسئلہ ہوا, یہ کبھی بھی کوئی بھی حکومت ہو, اسی وقت کی حکومت ہو, ہم نے سارے جھگڑے چھوڑ کر جب پلوامہ کا معاملہ ہوا تو حکومت کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے, جوائنٹ سیشن میں جوائنٹ ریزولوشن پاس کیا, حکومت کو کہا ہے کہ آپ جو مدد کرتے ہیں مانگتے ہیں ہم ساتھ تیار ہیں. لیکن یہ لیڈ بہرحال وزیر اعظم پاکستان کو لینی ہے, حکومت کو لینی ہے. وزیر اعظم پاکستان اگر سمجھتے ہیں کہ میں صرف جمہوریت ہوں اور باقی پاکستان کسی اپوزیشن کو یعنی کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے, وہ الیکٹڈ اسمبلیز کو کچھ نہ سمجھیں, وہ الیکٹڈ لوگوں کو کچھ نہ سمجھیں, وہ صرف روز کی بنیاد پر اپنی ایک ذاتی انا کا مسئلہ اگر بنائیں گے تو اس چیزیں کس طرح آگے چلیں گی. لہٰذا وقت ہے کہ کچھ بڑے نیشنل ہم نے کہا, میں ان سے سوال کرتا ہوں اس پہ پاکستان حکومت ہمیشہ لیڈ دیتی ہے اور وہ سب کو رکھ کر جاتی ہے, اور یہ بڑی پاور نظر آتی ہے جب حکومت کے ساتھ اس کی اپنی جماعتیں پاکستان کی پارلیمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے, جب اس آواز میں وہ بات کرتی ہے تو دنیا اس آواز سے بات سنتی ہے کہ ساری قوم ایگری ہے. تو کچھ ایشو پہ قوم کو ہمیں ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہیے. جاوید صاحب یہ بھی تو بات ہے نا, آپ آئی ہوپ مجھ سے اتفاق رکھیں گے کہ آپ کے اور امجد صاحب جیسے جو نفیس لوگ ہیں, جو شائستہ لوگ ہیں پارلیمان میں ہمارے, یا جو اوور آل سیاسی ایک منظر نامے پر ہیں وہ کافی کم ہے. تو جو ایک بیان بازی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے, وہ آپ کو پتا ہے دونوں اطراف سے معاملات خراب کرتی ہیں. جی میں فیٹف کے معاملے میں بڑا مختصر بتاؤں کہ بہت سارے ایسے بل تھے جنہیں ہم نے سپورٹ کیا ہے. کچھ ایسے بل تھے اپوزیشن چاہتی تھی کہ اس میں امینڈمنٹ لا رہا ہے. انیشل اسٹیج پہ میں چونکہ ساری اس کمیٹی کا میں ممبر رہا, میں نیگوسیشن پہ بھی رہا, ہماری خواہش تھی کہ یہ بل ہو جائیں, اس میں بہتری لائے تھے, اور جو فیٹف کی ریکوائرمنٹ تھی وہ بھی پوری ہو جائے. جو لا پاس کرنے جا رہے تھے یہ سارے وقتوں کے لیے رہے گا. جب اپوزیشن کچھ چیز اٹھاتی ہے, کچھ امینڈمنٹ انہوں نے مانی ہے, کچھ نہیں انہوں نے مانی, تو انہوں نے کہا ہم جوائنٹ سیشن میں کروا لیں گے. کئی طور پر ایسا نہیں تھا کہ نہ ان آر او دینے کی یہ پوزیشن ہے, نہ ہم نے آر او مانگا ہے, نہ ہم نے آر او مانگ سکتے ہیں. یہ جو معاملہ ہم نے یہ نیب کا بل کا تھا, یہ خود حکومت نے ہمارے ساتھ کہا کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم نیگوشیٹ کریں, بات کریں. ہم نے بھی اپنی ریکوائرمنٹ ان کو بتائی ہے. ہم نے کہا کہ اس طرح کا یہ بل جو ہے اس میں امینڈمنٹ کا لیے جائے تو یہ بہتر لابھ ہو سکتا ہے. دونوں باتیں ایک دوسرے کے سامنے رکھی گئی ہیں. وہ بات میں وہ باتیں بڑھائی گئی ہیں جی کہ اپوزیشن ان آر او مانگ رہی تھی, اپوزیشن یہ لیب ختم کر رہی تھی. بالکل ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہاں ایک کمیٹی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی سربراہی میں, میں سینٹ سے میں بھی اس کا ممبر تھا, وہاں بیٹھ کے بڑی ڈسکشن ہوئی ہے
لیکن بعد میں وہ معاملہ آگے نہیں چڑھ سکا. جب بھی پارلیمان کے اندر کب بیٹھیں گے, آپ ڈسکس کریں گے, کئی ایشو ڈسکشن ہوتی ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ اپوزیشن ہم سے کچھ چیز مانگ رہی ہے اور ہم اس سے مانگ رہے ہیں, بلکہ پاکستان اور ریاست پاکستان کی بہتری کے لیے اگر کہیں بھی کچھ ہو سکا تو ہم سب کو مل کر ضرور کرنا چاہیے. لیکن یہ بلیم گیم سے نہ اکانومی ٹھیک ہوگی. آج سب سے زیادہ ہمارا بڑا ایشو جو ہے اس ملک کی اکانومی کا ہے. آج سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کی مہنگائی کا ہے. قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں. روز کی بنیادوں پر سرکاری ملازمین کا آج اسلام آباد کے اندر دیکھتے ہیں کہ دھرنا کس سے انہوں نے دیا ہے. تو مہربانی کر کے اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. قیمتیں کم کرنے کی ضرورت ہے. جو ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے اسے روکنے کی ضرورت ہے. ملک میں انویسٹمنٹ لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ پاکستان بڑا کام کر رہا ہے اور پاکستان کے لوگوں کے زندگی میں بہتری لا رہے ہیں. اچھا ناظرین, ہم نے جی بی کے حوالے سے بھی بات ضرور کرنی پڑے گی کیونکہ یہ بھی بہت ایک حسین اتفاق ہے کہ اس حوالے سے خیر اس وقت بات بحث ویسے بھی چل رہی ہے کیونکہ اب صوبہ بنانے کا ارادہ ہے گلگت بلتستان کو, اور انٹرنیشنلی اسپیکنگ پاکستان کا کیا موقف ہے اس سے, اور جو صحافی کرن تھاپر ہیں ان کے ساتھ اس انٹرویو میں پاکستان کا جو موقف رکھا گیا ہے یہ ملاحظہ کیجیے گا, پھر وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں امجد صاحب کے ساتھ. Gilgit Baltistan. First of all, no decision has been made. What is happening in Gilgit Baltistan? There's a public debate? Yes. Why is there a public debate? For the polar opposite reason to what is happening in illegally occupied Kashmir. What's the reason? People of Gilgit Baltistan want to be fully integrated into Pakistan. That is the reason of this public debate. The public debate is not being generated by the government of Pakistan. It's being generated by the people of Gilgit Baltistan. They've been saying this for 2 or 3 years now. What are they saying? We want to be fully integrated with Pakistan. Now you tell me, Karan, if a people is not treated well, would they ever want that? The third part of that is most important. Whatever decision is ultimately taken will be within the framework of the UN Security Council resolutions. If the resolutions bar permanent change of territorial status, there will be no permanent change. And there may be no change. This is a debate. This is how democratic societies debate. Democratic societies, by the way, Karan, do not bring in 180,000 troops to change the status of a territory. That's the difference between Pakistan and India right now. جی, بین الاقوامی تمام قوانین کی پاسداری کی جائے گی گلگت بلتستان کے معاملے پہ بھی. امجد صاحب, یہ تو بڑا ایک انٹرسٹنگ اینگل ہے کیونکہ آپ دیکھیں اب سے کچھ روز پہلے ہی جب یہ اے پی سی وغیرہ کی تقاریر ہوئی وغیرہ وغیرہ, اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان پر باقاعدہ پارلیمنٹیرینز کی عسکری قیادت سے ملاقات ہوئی, اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی آپ دیکھیں اپوزیشن یہ شکایت کرتی ہوئی نظر آئی کہ وزیر اعظم صاحب اس میں بذات خود کیوں تشریف فرما نہیں تھے. ابھی جیسے سینیٹر صاحب بھی ایک بات یہی اسی کی کنٹینیوٹی میں کر رہے تھے جاوید صاحب کہ جی آپ کچھ سمجھتے نہیں ہیں دراصل اپوزیشن کو. تو یہ جی بی کے بارے میں بھی ذرا فرمائیے گا, یہ بھی ایک اسی نوعیت کا معاملہ ہے جو کہ ہم نے اکٹھے بیٹھ کے حل کرنا ہے. وائی آرنٹ یو آن دا بورڈ ود اپوزیشن؟ امجد صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کچھ باتیں جو جاوید صاحب کی ہیں میں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا. دیکھیں, سب سے پہلے تو قوم کے کچھ انٹرسٹ ہوتے ہیں, قوم کے وہ انٹرسٹ جس میں قومی مفاد ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کشمیر کے ایشو پہ جوائنٹ سیشن بلایا گیا اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے جناب عمران خان صاحب نے اپوزیشن کو کہا کہ آئیں, بیٹھیں, بات کریں, ڈیبیٹ کریں, اور ہم سے کوئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس پہ ہم پوری طرح کام نہیں کر رہے تو آئیں. لیکن ہوا کیا, وہاں صرف پروڈکشن آرڈر مانگے گئے. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے اور پوری دنیا کو یہ میسج ہوتا کہ اس قومی ایشو کے اوپر ہم یک زبان ہو کے پوری دنیا کو میسج دے رہے ہیں. لیکن افسوسناک بات ہے کہ ہم اپوزیشن کا جو کردار تھا وہ اتنا مثبت نہیں رہا جتنا ہونا چاہیے تھا. دیکھیں, اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک جمہوری عمل کا وہ حصہ ہے جس میں یہ جمہوریت آگے کی طرف لے کے جاتی. اسی طرح آپ نے اگر فیٹ آف کے اوپر دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ آپ کا وہ بھی نیشنل انٹرسٹ میں تھا, تو نیشنل انٹرسٹ میں آپ نے جو لاسٹ ٹائم دیکھیں جب انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ جی ہم نے اس میں اپنی ترامیم لائے, اس میں بھی ہم نے کہا کہ جی آئیں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ امینڈمنٹ لائی جا سکتی ہے ہم امینڈمنٹ لے کے آئے. اور جب لاسٹ پہ ابھی جوائنٹ سیشن آپ کے سامنے کچھ دن پہلے ہوا ہے,
کہ وہاں پہ جس طریقے کے ساتھ اپوزیشن نے پروٹیسٹ کیا اور ان ایشوز پہ اوپر اپنی پوری سیاست کی، حالانکہ اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں اگر کوئی منی لانڈرنگ کے اندر انوالو ہے تو اسے تو ڈر ہونا چاہیے. جو منی لانڈرنگ کے اندر انوالو نہیں ہے اسے کیا ڈر ہونا چاہیے؟ اور ہمارے پاس وہ ڈرافٹ بھی موجود ہے جس میں انہوں نے نیب کا، جنہوں نے اس میں این آر او یا ڈیل کی بات کی تھی، لیکن یہ آپ پوری قوم بھی سمجھتے ہیں. لیکن سر اس میں لکھا تو نہیں تھا کہ ڈیل دے دیں، اس میں اور کیا تھا؟ اس میں وہ سارے قوانین موجود تھے. اگر اس کی امینڈمنٹ ہو جاتی تو وہ جو تھا، آپ دیکھیں جی، اگر اس میں سے وہ سارا اس کی سپرے نکال دیتے اس میں باقی کتنا کھوکھا ہی بچ جاتا. تو مقصد یہ تھا کہ اس پہ انہوں نے سیاست کرنے کی کوشش کی. سیاست نہیں ہونی چاہیے تھے. افسوس میں نے پہلے بھی کہا کہ اس پہ ہمیں دلی افسوس ہے، اور قوم بھی سمجھتی ہے کہ اپوزیشن کا یہ کردار مثبت نہیں تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں اس ملک کے اندر اب کرپشن کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے، تبھی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں دیکھیں دوسری، دیکھیں ابھی آپ نے جیسے ایڈوائزر کی آپ نے بات سنی، دیکھیں آج بھی پاکستان، پاکستانی قوم اور اسٹیٹ ایک بات میں متفق ہے کہ جی بی کے جتنے لوگ ہیں، آزاد کشمیر کے جتنے لوگ ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ مقبوضہ کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اینڈ پاکستان. تو دیکھیں اسی پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے، اور دیکھیں اس کے لیے بہت سارے، جیسے انہوں نے کہا کہ آج جو علاقائیت یا اس کی جو وسعت ہے اس حساب سے ہوگی جو لوگ چاہیں گے. ڈبیٹ جاری ہے، اس کا حالات، واقعات اور یو این کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو ملا کے دیکھا جائے گا. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. دیکھیں بہت سارے جو آج پاٹا کے لوگ دیکھیں، جو بہت ساری اس وقت آزاد ریاستیں تھیں پاکستان کے ساتھ انہوں نے الحاق کیا، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان دیکھیں. نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں امجد صاحب، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اپوزیشن تو آلریڈی یہ بات کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں بھی ان کو ڈر ہے کہ فیئر گیم نہیں ہوگا جو جی بی میں ہونے والے. نہیں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد رائے ہی اس پاکستان کو متحد رکھے گی. آپ اشور کرائیں گے اپوزیشن کو؟ بالکل. دیکھیں فیئر گیم ہوگا. دیکھیں فیئر گیم، ہم ہی ڈے ون سے، ہم تو اس لیے ڈے ون سے آزاد الیکشن کے ہم ہی رہے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے مینیفیسٹو میں ہے. ہماری جدوجہد بھی یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر جب وہ قیادت جو ان کی حقیقی قیادت ہوگی وہ پاکستان اور اس کے جو چاہے جی بی کے اندر ہے یا آزاد کشمیر کے اندر ہے یا جتنے بھی ہمارے پاکستان کے اندر پروونسز ہیں ان کے اندر ان کی قیادت جب اصل قیادت سامنے آئے گی تو پاکستان. ہاں جاوید صاحب اپنا نقطہ ضرور رکھیے گا، پھر میں نجم الدین صاحب کی طرف بڑھوں اور پھر ہم نے ابھی بھی سیاسی ماحول پہ بھی مزید بات کرنی ہے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو بات ہے جنہوں نے کی ہے اسپیشل جو اسٹیٹس کی معاملہ کیا ہے، یہ بڑی ڈسکشن کی ضرورت تھی، اور یہ ڈسکشن جو تھی اگر ضرورت تھی بھی تو یہ صرف پارلیمان کے اندر پہلے ڈسکشن ہونی چاہیے تھی، پارلیمان میں اس معاملے کو لانا چاہیے تھا. لیکن یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، اس کو اس طرح ڈسکشن کرنے سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے. جو مقبوضہ کشمیر کے ساتھ انڈیا نے کیا ہے، اگر یہاں ہم بھی کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کشمیر کا ایشو جو ہے ہمیشہ کے لیے اس سے ہاتھ دھو بیٹھے. اگر یہ ایشو ڈسکس کرنا ہے تو یہ پہلے کسی بڑے خاص فورم پہ ڈسکس ہونا چاہیے تھا، اس کے پروز اینڈ کونس دیکھنے چاہیے تھے، اس کا فائدہ دیکھنا چاہیے تھا. ہم اسے صبح اگر بنانے جا رہے ہیں تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے، کشمیر کا کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ ایسا ایشو ہے جس کو بہت زیادہ اس کی توجہ اس کی ضرورت ہے، اور بہت خاص فورم پہ اس کو ڈسکس ہونا چاہیے. یہ حکومت جو سڑکوں میں جس کو لے آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوگا. اچھا اسی سوال کا جواب نجم الدین صاحب، آئی تھنک سر یو آر دا بیسٹ پرسن کہ آپ اس سوال کا جواب فرمائیں جو ابھی جاوید صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا ہوگا یہ جو ہمارا انٹرنیشنل اسٹیٹس ہے اس کا کیا بنے گا ایز فار ایز جی بی اینڈ کشمیر آر کنسرنڈ. دیکھیے جہاں تک جی بی اور کشمیر کا سلسلہ ہے اس میں واضح ہے کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ دو چیزوں پہ ہے. ایک کہ اقوام متحدہ کی جو ریزولوشنز ہیں اور جن ریزولوشنز کے تحت پہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے جس میں اس کا فیصلہ ہونا ہے، اور جس میں فیصلے کے لیے جو آخری چیزیں کہی گئی ہیں وہ یہ کہ پلیبسائٹ کے راستے ہوگا. دوسرا
کہ جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو معاہدے ہوئے اور سر فہرست سملا اگریمنٹ ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ ہندوستان پاکستان بات کر کے اور ایک فائنل سولوشن ڈھونڈیں گے. ہمارا کہنا یہی ہوگا کہ ابھی آپ کو کشمیر کی جو حل ڈھونڈنا ہے وہ ان پیرامیٹرز کے درمیان ڈھونڈنا ہے. اور یہی بات مجید یوسف صاحب نے کہی ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ارریورسبل چینجز کیے ہیں. یہ ارریورسبل ہو نہیں سکتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہندوستان میں بات چیت ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ قانون کے پیرامیٹرز کے درمیان رہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ رول آف لا چاہتے ہیں، تو اگر آپ رول آف لا چاہتے ہیں تو آپ دونوں یو این ریزولوشنز کی اور سملا اگریمنٹ کی اس طرح آپ کانٹروینشنز نہیں کر سکتے. اب یہ ہے موقع کشمیر کے سلسلے میں. لیکن میری طرف سے میری شخصی رائے کہ اس وقت جس چیز پہ ہمیں فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف میں کیا ہونا ہے. دیکھیے ہمارے لیے ایف اے ٹی ایف میں صحیح فیصلہ کرنا ضروری ہے. ضروری ہے کہ ہماری قومی ایک اتفاق ہو اور جو بھی شرائط ہیں ایف اے ٹی ایف کے وہ پورے کیے جائیں، کیونکہ ہماری اقتصادی صورتحال پہ بہت حد تک ایف اے ٹی ایف اثر انداز ہوگا. ہم کشمیر والے سلسلے میں ہم ڈیلیگیشنز بھیج سکتے ہیں، ہم اور چیزیں کر سکتے ہیں، اور اس پہ میڈیا ہندوستان کے علاوہ دوسری جو میڈیا ہے، آپ روس کو دیکھ لیں یا امریکہ کو دیکھ لیں یا برطانیہ کو دیکھ لیں، وہاں سب میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کشمیر میں کیا کر رہا ہے. اور یہ نہ صرف کشمیر میں کیا کر رہا ہے لیکن مسلمان جو ہندوستان میں ہیں ان کے ساتھ یہ ہندو راشٹر کی جو خواہش ہے مودی کی، اس سے کیا نتائج نکلنے کے خدشات ہیں، یہ بات ہو رہی ہے. ہمیں اس کو بڑھانا چاہیے. لیکن اس وقت ہمارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ ہم ایف اے ٹی ایف سے جو ہمیں گرے لسٹ سے ہٹنے کی موقع ہے وہ ضروری ہے. اور اس کے لیے سر کیا آپ کا جواب ہاں یا نہ میں مل سکتا ہے کہ آپ کتنے مطمئن ہیں ایف اے ٹی ایف پہ پاکستان کے ہوم ورک کو دیکھ کر؟ دیکھیں ابھی اور ہوم ورک کی ضرورت ہے. اس سے تو کوئی گریز نہیں ہے. آپ کو سب کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے. ابھی آپ نے ملیشیا، ٹرکی، انڈونیشیا کے ساتھ رابطے کیے ہوئے ہیں اور اس سے واضح ہے کہ آپ بلیک لسٹ پہ تو نہیں جائیں گے. لیکن بلیک لسٹ میں نہ جانا سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ گرے لسٹ سے کیسے ہٹیں، کیونکہ ہمیں عباسی صاحب کو اور امجد صاحب تو اس کو مد نظر رکھیں گے کہ اس کی ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی بڑھ جاتی ہے اگر ہم گرے لسٹ پہ رہتے ہیں کہ یہ ہماری پہلی ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے، ہماری نیشنل ریکوائرمنٹ. ایک کوئک راؤنڈ ہم اس حوالے سے بھی بات کر لیں کہ کیونکہ جو بھارت پاکستان میں اسپانسر کرا رہا ہے دہشت گردی کو، گیون دیٹ فیکٹ فرقہ وارانہ جو ایک تصادم یا جو صورتحال بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان میں پیدا ہو جائے، پولیٹیکل ریلیز وغیرہ بھی چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. ویری کوئک راؤنڈ ود ایوری بڈی اسٹارٹنگ فرام جاوید صاحب، دین امجد صاحب اور پھر نجم الدین صاحب. جی جاوید صاحب. دیکھیں اگر بھارت کی ضرور خواہش ہوگی، اس کی خواہش ہونی بھی چاہیے، وہ دنیا میں کرائے گا. پاکستان کے اندر ویسے بھی بہت زیادہ پریشان ہے. میں نے کہا کہ میں نے پاکستان کے اندر اس طرح کی تقسیم کبھی نہیں دیکھی تھی پچھلے کئی سالوں میں. اس وقت سب سے بڑی دشمنی ہے حکومتیں اور اپوزیشن کے درمیان. یہ اپوزیشن حکومت نے ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے کہ اس نے پاکستان میں اتنی زیادہ پولرائزیشن پھیلا دی ہے، اس نے اتنی زیادہ دشمنی پھیلا دی ہے، کوئی فورم نہیں رہا اس وقت بیٹھ کر بات کرنے کا. نہ پارلیمنٹ کے اندر بات کی جا سکتی ہے، نہ حکومت کا کوئی فورم ہے، نہ کوئی جگہ ہے جہاں ہم کسی بڑے ایشو پر بھی بیٹھ کر بات کر سکیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے. ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا. ہم کہہ رہے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سارے کسی ایسی بند گلی میں چلے جائیں جہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے. حکومت کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کو سلجھاتی ہے، وہ ان چیزوں سے نکالتی ہے، وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتی ہے. لیکن اگر آپ صبح سے تانے دیں، گالی دیں، برا بلا کہیں، وہ جو آپ کے اصل ایشو ہیں اکانومی وہ پس پشت رہ جاتے ہیں. بہت زیادہ ضروری ہے اس سے توجہ ہٹائیں. غربت جو پھیل رہی ہے ان سے توجہ ہٹا دیں. جو امجد صاحب اور نجم الدین صاحب ہم کسی بڑے بحران کی طرف جا سکتے ہیں. جی امجد صاحب آخری آپ کا جملہ پلیز. اور نجم الدین صاحب. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو جتنی اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے سیاست ہوتی رہے گی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ چند ایشوز جیسے اکانومی ہے جس کے اندر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. آئیں ڈیبیٹ کریں نیشنل اسمبلی میں،
آئیں ہم اپنے آپ کو کس طرح دنیا کے سامنے ایک ساورن ملک کہلا سکتے ہیں، اس پہ آئیں، ڈیبیٹ کریں. ہم سمجھیں کہ پارلیمنٹ کے اندر آئیں تو سب چیزیں پارلیمنٹ یہ خود پہلے پارلیمنٹ کہتے رہے. اب جب ہم نے کہا کہ جی ہر ایشو کے اوپر آئیں ہمارے ساتھ بات کریں جو نیشنل ایشوز ہیں، ایک بات جو ہم نے کلیئر کٹ ان کو کہی ہے کہ کرپشن کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے. نجم الدین صاحب سر، یور لاسٹ ورڈ پلیز. ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ جو امجد صاحب نے کہی ہے کہ اس وقت ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے FATF کے سلسلے میں، اور یہ میں کسی طرح کشمیر کے کاز کو کم پرائیورٹی نہیں کہنا چاہتا، لیکن اس وقت ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس قومی یکجہتی ہو FATF کے سلسلے میں، اور اس پہ ہم آگے بڑھیں ایز اے یونائٹڈ کنٹری، اور اس میں جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پوری طرح سے میٹ کریں. رائٹ، تھینک یو ٹو آل دا جینٹلمین. ناظرین ہماری طرف سے آج اتنا ہی، انشاءاللہ سی یو اگین. امجد علی خان نیازی ہمارے ساتھ تھے، سینیٹر جاوید عباسی، نجم الدین شیخ صاحب وائر فون تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ تھے. دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.